नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे मौलाना का लिखा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, जिसमें आप बेवकूफ़ों की वजह से भागकर पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ रहे थे और एक शख्स ने आपका ताक़ुब किया और इस भागने का सबब दरियाफ़्त किया। मौलाना ने इसका टाइटल दिया है गिरफ्तने ईसा अलैहिस्सलाम बरफराज को अज़ अहमका व शख्से दरपे उ रफ्तन व सवाल करदन, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का अहमकों से भाग कर पहाड़ पर चढ़ना और एक शख्स का आपके पीछे आना और सवाल करना। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं कि हज़रत ने ये वाक़या क्यों लिखा है और हमें क्या समझाना चाहते हैं। मौलाना लिखते हैं, ईसा मरियम बकोहे मी गरेख्त शेर गोई खूने उ मी ख़ास रेख्त, यानी फरमाते हैं कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की तरफ भाग रहे थे जैसे कोई शेर उनका खून बहाना चाहता हो। आ यके दरपे दवीद व गुफ्त खैर दर पैत कस नीस्त चे गुरेजी चुतैर। एक शख्स उनके पीछे दौड़ा और बोला, खैरियत है हुजूर, आपके पीछे तो कोई नहीं है, आप परिंदे की तरह क्यों भाग खड़े हुए हैं। बाशताब आचना मी ताख चुफ्त कि अज शताब खुद जवाब उना गुफ्त। मौलाना फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जल्दी में इस तरह चुस्ती से भाग रहे थे कि अपनी जल्दी में उसको कोई जवाब ना दिया। यक दो मैदा दर पे ईसा बरांद पस बजिद्दो जहद ईसा रा बहांद, यानी फरमाते हैं कि वो शख्स कोई 1-2 एकड़ ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे भागा होगा, फिर उसने कोशिश से हज़रत को पुकारा कि अज़ पे मरज़ात हक़ यक लहज़ा ईस्त कि मरा अंदर गुरेज़त मुश्किलीस्त। क्या कहने लगा? वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि आपके भागने ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अज़ के ईसू मी गुरेज़ी ए करीम नए पैत शेर व नए खौफ़े खस्म बीम। कहने लगा, ए साहिब करम, आप इस जानिब किस लिए भाग रहे हैं? ना तो आपके पीछे कोई शेर लगा हुआ है, ना दुश्मन का डर है और ना आपको कोई खौफ समझ आ रहा है। गुफ्त अज़ अहमद गुरेज़ानम बरो मीर हानम खेशरा बंदम मशो। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ भाई, मैं बेवकूफ़ों से भाग रहा हूँ, मैं अपने आप को उनसे रिहाई दिला रहा हूँ, इसलिए मुझे न रोको। गुफ्त आखिर आ मसीहा न तो ही कि शवद को रो कर अज तो मुस्तवी। वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, आप वही मसीहा नहीं हैं जो अंधों और बहरों को ठीक कर देते हैं। गुफ्त आरे गुफ्त आशा निस्ती कि फसूने गैब रा मावैस्ती। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ भाई, मैं वही हूँ जो अंधों और बहरों को ठीक करता हूँ। उसने कहा कि अच्छा ये बताइए, क्या आप वही शाह नहीं हैं कि आप गैबी मंतर के मावाओ मलजा हैं? चूँ बहानी आफसूँ बर मुर्दई बर जहद चूँ शेर सैदा वर्दई। कहने लगा, क्या आप वही मंत्र पढ़ने वाले नहीं हैं जो जब किसी मुर्दे पे मंत्र पढ़ते हैं तो वो मुर्दा इस तरह कूद पड़ता है जैसे शिकार पकड़ कर लाने वाला शेर। हज़रत क्या फरमाते हैं? गुफ्त आरे आमनम गुफ्ता के तो नए अजगिल मुर्गा कुनी ए खूबरू। आपने फरमाया कि हाँ भाई, मैं वही हूँ जो मुर्दे ज़िंदा करता हूँ। फिर उसने कहा कि ए हसीन, क्या आप वही नहीं हैं जो मिट्टी के परिंदे बनाते हैं? बरदमे दरवे सुबक बाजा शवद दर हवा अंदर जमा पर्रा शवद। कहने लगा, फिर आप वही दम उस मिट्टी के परिंदे में फूंक देते हैं तो वो ज़िंदा हो जाता है और फ़ौरन ही हवा में उड़ने लगता है। गुफ्त आरे गुफ्त पस ए रूह पाक हर चे हाही मिकुनी कीस्त बाक। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ भाई, वो मिट्टी के परिंदे बना के उनमें फूंक मार के उनको ज़िंदा करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर वो शख्स कहने लगा कि ए पाक रूह, आप जो चाहते हो कर लेते हो, फिर किस चीज़ का डर है? क्यों भाग रहे हैं आप? बात चुनी बुरहान के बाशद दर जहाँ कह न बाशद के मर तुरा अज बंदगा। वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ऐसी दलील के होते हुए
دنیا میں وہ کون ہوگا جو آپ کا غلام نہ ہو۔ گفت عیسیٰ کے بذات پاک حق مبدتاً خالق جاں در سبق۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پاک ذات کی قسم جو کہ جسموں کا پیدا کرنے والا ہے اور ازل میں روح کا خالق ہے، حرمت ذات و صفات پاک او کہ بود گردوں گریباں چاکے او۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پاک ذات اور صفات کی قسم جس کا عاشق آسمان ہے اور اللہ کے عشق میں وہ بھی اپنا گریبان پھاڑے ہوئے، کاں فسوں و اسم اعظم را کے من بر کرو بر کور خاندم شد حسن۔ عیسیٰ علیہ السلام مزید فرمانے لگے کہ وہ منتر اور اسم اعظم میں نے جس بہرے اور اندھے پر پڑھا ہے نا وہ اچھا ہو گیا ہے۔ بر کوہ سنگیں بخانم شد شگاف خرقہ را بدرید بر خود تابناف۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے وہ اسم اعظم پتھریلے پہاڑ پر پڑھا، وہ شک ہو گیا اور اس نے ناف تک اپنا پیرہن پھاڑ ڈالا۔ برتن مردہ بخاندم گشت ہئی بر سرے لا شئی بخاندم گشت شئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس اسم اعظم کو مردہ جسم پر پڑھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے ناچیز پر پڑھا تو وہ چیز بن گئی۔ خاندم آرا بر دل احمق بود صد ہزاراں بار درمان نشد۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھئی میں نے بڑی محبت سے اس اسم اعظم کو بے وقوفوں کے دل پر لاکھوں بار پڑھا ہے مگر ان کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ سنگ خارا گشت وازاں خو برن گشت ریگ شد کہ ازو نروے دھیج کشت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ احمق سنگ خارا بن جاتا ہے اور اس عادت سے بالکل نہیں ہٹتا، ریت بن جاتا ہے جس سے کوئی کھیتی نہ اگ سکے۔ گفت حکمت چیست کہ آنجا اسم حق سود کرد اینجا نبود آرا سبق۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور پھر بتائیے اس میں کیا راز ہے کہ آپ کے اسم اعظم نے وہاں تو فائدہ کیا لیکن احمق کے دل پر نہیں چلا۔ وہ گفت رنج احمقی قہر خداست رنج کوری نیست قہر آن ابتلاست۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے وقوفی کی بیماری خدا کا عذاب ہے، اندھے پن کی بیماری عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا ابتلا رنجیست کہ رحم آورد احمقی رنجیست کہ آن زخم آورد، یعنی فرمایا کہ آزمائش وہ بیماری ہے جو اللہ کا رحم لاتی ہے اور بے وقوفی وہ بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کا غضب لاتی ہے اور زخم پیدا کرتی ہے۔ آنچے داغے اوست مہر او کردہ است چارہ بروے نیارد بردست۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مہر لگا دیتا ہے، کوئی تدبیر اس بے وقوفی پر دست برد رکھتی ہی نہیں ہے۔ اب مولانا بحر العلوم اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں از احمقاں بے گریز چوں عیسیٰ گریخت صحبت احمق بسے خونخواہ بریخت۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سن لو بھائی، بے وقوفوں سے اس طرح بھاگنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام بے وقوفوں سے بھاگے تھے، اس لیے کہ احمقوں کی صحبت نے بڑے خون بہائے ہیں۔ اندک اندک آبرا دزدد ہوا و این چنی دزدد ہم احمق از شما۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہوا پانی کو تھوڑا تھوڑا چرا کر اڑا لے جاتی ہے، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ بے وقوف تم سے ایمان چرا لیتا ہے۔ گرمی اترا دزدد و سردی دہد ہم چنا زیر خود سنگے نہاد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تیرے ایمان کی گرمی چرا لیتا ہے اور تجھے سردی دے دیتا ہے، جس طرح وہ اپنے نیچے پتھر رکھ کے بیٹھتا ہے۔ آن گریز عیسوی نہ از بیم بود ایمن استو از پہ تعلیم بود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا یاد رکھو خوف کی وجہ سے نہیں تھا، فرماتے ہیں وہ تو محفوظ تھے، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ آگے فرماتے ہیں زم حریر ار پر کند آفاق را چے غم خورشید با اشراق را۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی اگر سردی تمام دنیا کو بھی بھر دے تو روشن سورج کو کیا غم ہے۔ ہر گرا گرمی بود از نور حق اونچے غم دارد ز سردی ہائے بک۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے نور کی گرمی حاصل ہو جائے اس کو سخت بارش کی سردی کا کیا غم ہے بھائی۔
आइए ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के दरसी पहलुओं पर एक नज़र करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में आप भागते जा रहे थे और एक शख्स ने आपको पहचान लिया। उस शख्स ने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि हुजूर आप क्यों भाग रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं बेवकूफ़ों से भाग रहा हूँ। उसने सवाल किया कि हुजूर क्या आप वही नहीं हैं जो अंधों और बहरों को ठीक कर देते हैं? क्या आप वही नहीं हैं जो मिट्टी का परिंदा बनाते हैं, फिर उसमें फूंक मारते हैं तो वो ज़िंदा हो जाता है? आपने फरमाया हाँ भाई मैं वही हूँ। फिर उसने कहा कि हज़रत आप ऐसी बुरहान के होते हुए फिर क्यों भाग रहे हैं? इस बुरहान के होते हुए तो दुनिया में वो कौन शख्स होगा जो आपका गुलाम ना हो? आपने फरमाया कि उसी ज़ात की कसम जिसने जिस्म पैदा किए हैं और अज़ल में रूह की तख्लीक की है, मैंने ये इसमें आज़म बहरों पर पड़ा वो ठीक हो गए, अंधों पर पड़ा वो भी ठीक हो गए, पथरीले पहाड़ों पर पड़ा तो फरमाते हैं वो शक हो गए और उन्होंने नाफ तक अपने पैरहन फाड़ दिए। लेकिन फरमाया कि मैंने बेवकूफ़ों के दिलों पर इसे लाखों मरतबा पड़ा है लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो सका। पहला सबक इस वाक़े से ये मिलता है कि बाज़ लोग अज़ली सईद हैं और बाज़ अज़ली बदबख्त हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर एक नज़र करें तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर सुनते हैं तो ईरान से फ़ौरन हाज़िर होके इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन पास रहने वाले चचा अबू लहब, अबू जेल और दूसरे बदबख्तों को हिदायत नसीब नहीं होती, हालांकि उन्होंने सरकार को देखा भी और आपने उन्हें दावत इस्लाम भी दी। दूसरा सबक ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें उस वक्त मिलता है जब उस शख्स ने अर्ज़ किया कि हुजूर आपका इसमें आज़म अंधों पे, बहरों पे, परिंदों और पहाड़ों पर तो असर करता है, इन अहमकों पर क्यों असर नहीं करता? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेवकूफ़ी की बीमारी खुदा का अज़ाब है, यानी फरमाया कि ये अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हैं, इसलिए हमें पहचानते ही नहीं है। तीसरा सबक मौलाना उस पूरे वाक़े पर तबसरा करते हुए हमें ये देते हैं कि अंबिया औलिया को ना मानने वालों से ऐसे ही भागो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम अपने अहद के उन बेवकूफ़ों से भागे थे। फिर आपने मिसाल दी कि जैसे हवा थोड़ा थोड़ा पानी को उड़ा के ले जाती है, फरमाया बिल्कुल इसी तरह अंबिया औलिया को ना मानने वाले अपनी सोबत से थोड़ा थोड़ा करके आपका ईमान उड़ा लेते हैं। फिर मौलाना फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का ये भागना किसी खौफ की वजह से नहीं था, फरमाते हैं ये हमारी तालीम के लिए था कि बद अकीदा लोगों की सोबत से भाग जाना चाहिए। वगरना फरमाते हैं कि जिसको नूरे हक़ की गर्मी मुयस्सर हो उसे उनको ना मानने वालों की बद अकीदगी की सर्दी क्या ठंडा करेगी। मौलाना इस वाक़े में ये फरमाते नज़र आते हैं कि असहाबे शरह सदर बद अकीदा लोगों की सोबत के नुकसान से महफूज हैं, वो बच जाते हैं, लेकिन अवामुन्नास को ऐसे लोगों की सोबत से बचना चाहिए। नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद देखते हैं कि मौलाना ने मज़ीद हमारे लिए क्या लिखा है। जी नाज़रीन साथ रहने का शुक्रिया। इसके बाद मौलाना अगले जहान में दोज़ख और इस जहान में कैद खाने के बारे में फ़रमाते हैं कि ये मुनकिरों की इबादत गाहें हैं। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं। हज़रत लिखते हैं मस्जिद व ताआत शां पस दोज़खस्त पाए बंदे मुर्गे बेगाना फ़खस्त। फरमाते हैं कि काफिरों की मस्जिद और अतातों की जगह दोज़ख है और वहशी परिंदों को मानूस बनाने वाला जाल ही होता है। आगे लिखते हैं हस्त जिंदा सौमाए दुज़दे लाइम के अंदरा ज़ाकिर शवद हकरा मुकीम, यानी फरमाते हैं कि कमीने चोर का इबादत खाना कैद खाना होता है और उसमें वो दायमी खुदा को याद करने वाला बन जाता है। चूँ इबादत बवद मकसूद अस बशर शुद्ध इबादत गाहे गर्दन कश सकर। मौलाना फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत ही है और सरकश की इबादत गाह दोज़ख है, यानी वो इस जहान में फरमाते हैं कि इबादत नहीं करता, उधर जाके इबादत करेगा। आदमी राहस्त दर हर कार दस्त ली कजू मकसूद ई खिदमत बोदस्त। फरमाते हैं
کہ انسان ہر کام کرنے کا اختیار تو رکھتا ہے، لیکن اس کی پیدائش کا اصل مقصد عبادت ہی ہے۔ ما خلقت الجن والانس بہاں جز عبادت نیست مقصود از جہاں، فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو مگر عبادت کے لیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ، اس کا عبادت کے علاوہ دنیا میں اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ گرچہ مقصود از کتاب آفن بود گر تو اشو بالش کنی ہمی شود، فرماتے ہیں کہ کتاب سے مقصود تو اس کا علم اور فن ہوتا ہے جو اس میں درج ہے، لیکن اگر تو اس کا تقیہ بنا لے تو تقیہ بھی وہ بن تو جائے گی۔ گر تو میخے ساختی شمشیر را بر گزیدی بر ظفر ادبیر را، فرماتے ہیں اگر تو تلوار کو گھوڑا باندھنے یا خیمہ نصب کرنے کے لیے کھونٹا بنا لے تو نے فتح پر شکست کو ترجیح دی، لیکن تم ایسا فرماتے ہیں کر تو سکتے ہو۔ آگے لکھتے ہیں گرچہ مقصود از بشر علم و خداست لیک ہر یک آدمی را معبد است، فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان کی تخلیق سے مقصود اس کا علم و ہدایت ہے، لیکن ہر شخص اس مقصود کی بجاوری ایک طریقے سے نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کی عبادت گاہ جدا گانا ہے۔ معبد مرد کریم اکرمتہ معبد مرد لئیم اسکمتہ، فرماتے ہیں کہ شریف انسان کی عبادت گاہ وہ مقام اکرمتہ ہے، اور کمینے انسان کی عبادت گاہ فرماتے ہیں اسکمتہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شریف النفس آدمی کو اللہ تعالیٰ باعزت رکھتے ہیں، اور اسی عزت میں وہ ہدایت اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ بد تینت آدمی کی عبادت گاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کو راہ راست پر لانے کی فرماتے ہیں یہی تدبیر بھی ہے۔ آگے لکھتے ہیں مر لئیما را بزن تا سر نہند مر کریمہ را بدے تا بردہند، فرماتے ہیں کہ کمینوں کو مارو تاکہ وہ اطاعت کریں، اور شریفوں کو انعام دو تاکہ وہ پھل دیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ایسی ہی ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں لا جرم حق ہر دو مسجد فرید دوزخ آہارا و ایہارا مزید، فرماتے ہیں کہ لا محالہ اللہ نے اسی حصول کے تحت دو مسجدیں بنائی ہیں، ان کے لیے ایک یعنی لینوں کے لیے یا سرکشوں کے لیے ایک، اور دوسری کریموں کے لیے ایک۔ اب لینوں کے لیے فرماتے ہیں کہ دوزخ ان کی مسجد ہے، اور کریموں کی مسجد فرماتے ہیں ان کی مزید ترقی ہے۔ آگے لکھتے ہیں ساخت موسیٰ قدس در باب صغیر تا فرو دارن سر قوم ظہیر، مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں چھوٹا سا دروازہ بنایا تھا تاکہ سرکش قوم سر جھکا کے آئے۔ زاں کے جب باراں بدن و سرفراز دوزخ آں باب صغیر استو نیاز، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جبار اور متکبر تھے، ان کے لیے وہی چھوٹا دروازہ دوزخ اور نیاز مندی کی جگہ تھا۔ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح آگے دوزخ بھی سرکشوں کے لیے عبادت اور نیاز مندی کی جگہ ہی ہوگی۔ آگے کیا لکھتے ہیں مولانا آنچنا کہ حق از لخم و استہاں از شہاں باب صغیر ساختہاں، یعنی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی سرکش لوگوں کے گوشت اور ہڈیوں سے بادشاہوں کا ایک چھوٹا سا دروازہ بنا رکھا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہ بنا کے بھی یہ گویا چھوٹا سا دروازہ بنایا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ کے سرکش جبار ان بادشاہوں کی چوکھٹ پر سر رگڑتے رہیں اور ان جباروں کی اکڑ ٹوٹتی رہے۔ گویا یہ بادشاہ جو ہیں ان کو آپ دوزخ فرما رہے ہیں، اور جو ان کے آگے پیچھے ہونے والے لوگ ہیں ان کو دوزخی فرما رہے ہیں۔ کیسے جی؟ آگے فرماتے ہیں بالکل ہی اس کو واضح کر دیتے ہیں اور لکھتے ہیں اہل دنیا سجدہ ایشاں کنند چونکہ سجدہ کبریارا دشمنند، فرماتے ہیں کہ دنیا دار لوگ بادشاہوں کو سجدے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے مخالف جو ہیں۔ ساخت سرگی دانگی محراب شاں نام آ محراب میرو پہلواں، فرماتے ہیں کہ ان دنیا داروں کے لیے ان پاخانوں کو محراب بنایا گیا ہے، اور اس محراب کا نام حاکم اور پہلوان ہے۔ اللہ تعالیٰ بقول مولانا دنیا داروں کو بادشاہوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو باطنی گندگی کے مجسمے ہوتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں لائے کہ این حضرت پاکی نعید
نیشکر پاکاں شما خالی نیت، یعنی فرماتے ہیں کہ تم میرے پاک دربار کے لائق ہی نہیں ہو، پاک لوگ تو گنے کی طرح ہیں اور تم نڈ ہو جس کی ہم کلمے بناتے ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری کلمے بادشاہ تراشتے رہیں گے اور جب آخرت میں ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم خود تراشیں گے۔ آگے مولانا بڑا ہی سخت کلام فرما رہے ہیں اور لکھتے ہیں آ سگارا ای خساں خاز شوند شیر را آرست کہ اورا بگروند۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار کمینے ہیں، ان کتوں کے تابع دار ہو جاتے ہیں، شیروں کی تو فرماتے ہیں یہ توہین ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہوں کے تابع دار بنے۔ آگے اور بھی بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں گربہ باشد شہنائے ہر موش خو موش کے باشد تاز شیراں ترسدو۔ فرماتے ہیں کہ ہر چوہے کی خصلت والے ناپاک کی کوتوال، فرماتے ہیں بلی ہوتی ہے، فرماتے ہیں چوہا کس قابل ہے کہ وہ شیروں سے ڈرے۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا دار بادشاہوں سے ڈرتے ہیں جو بلیوں کی طرح ہیں اور ان شیروں سے نہیں ڈرتے جن سے ڈرنا چاہیے۔ شیروں سے مراد انبیاء اولیاء ہیں۔ آگے مولانا بڑی ہی سخت زبان میں ارشاد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں خوف ایشاں از کلاب حق بود خوف ایشاں کے از آفتاب حق بود۔ یعنی فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کو اللہ کے کتوں یعنی بادشاہوں سے خوف ہوتا ہے اور آفتاب حق جن میں نور شر صدر بن کے چمکتا ہے، فرماتے ہیں ان سے انہیں ڈر نہیں لگتا۔ آگے لکھتے ہیں ربی الاعلیٰ است ورد آمہاں رب ادنا درخور این ابلہاں۔ فرماتے ہیں کہ پاک سرداروں کا وظیفہ رب الاعلیٰ ہے اور بے وقوفوں کا وظیفہ رب ادنا ہوتا ہے۔ یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کی خوشامد میں دنیا دار لگے رہتے ہیں۔ آگے مزید دنیا داروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں موش کے ترسد ز شیران مصاف بلکہ آہو تگام مشک ناف۔ فرماتے ہیں کہ چوہا مارکائے حق کے شیروں سے کب ڈرتا ہے بلکہ وہ آہو قدم مشک کی ناف والے ڈرنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف انبیاء اور اولیاء ہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں روب پیشے کاسا لیس اے دیگلیس تش خداون ولی نعمت نویس۔ فرماتے ہیں کہ اے دیگ چاٹنے والے، پیالہ چاٹنے والے کے پاس جا اور اس کو اپنا آقا اور ولی نعمت لکھ۔ بس کن از شرح بگویم دور دست خشم گیرد میر و ہمدانت کے ہست۔ مولانا خود سے فرماتے ہیں کہ اے دل ختم کر، اگر میں لمبی تفصیل اور کروں گا نا تو حاکم غصہ کرے گا اور سمجھے گا کہ میں بھی بہت بڑی چیز ہوں جو میرا اتنا تذکرہ چل رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حاصلی آمد کہ بد کن اے کریم با لئیما تا نہند گردن لئیم۔ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اے کریم کمینوں کے ساتھ برائی کر تاکہ کمینہ اطاعت کرے۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ برے بندے کو برائی سے روکنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں زی سبب بدھ کاہل محنت شاکرند اہل نعمت تاغیو ماکرند۔ فرماتے ہیں کہ یہی سبب ہے کہ محنتی شکر گزار ہیں اور مالدار سرکش اور مکار ہیں۔ شکر کہ روید از املاک و نعم شکر می روید ز بلواؤ سکم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نعمتوں اور ملکیتوں سے، فرماتے ہیں شکر کہاں آتا ہے؟ شکر ابتلا اور بیماری سے اگتا ہے۔ آئیے اس حصے کے درسی اسباق پہ ایک نظر کرتے ہیں۔ مولانا اس حصے کے اشعار میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ جیسے منکرین ہاں وہ کفار ہیں یا گناہگار مسلمین ہیں، اللہ نے ان کی اطاعتوں کی جگہ فرماتے ہیں دوزخ بنائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جو چور اور اچکے ہیں ان کا عبادت خانہ قید خانہ ہے۔ یعنی برے لوگ جب قید خانے میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے اپنی آزادی کے لیے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے یاد نہیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جو منکرین ہیں جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو اللہ کو فوراً یاد کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرماتے ہیں کہ دوزخ ان کی مسجد ہے۔ بقول مولانا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا عرفان ہے، اور دوسرے فرماتے ہیں وہ دنیا دار ہیں جو بقول مولانا اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے بلکہ دنیاوی بادشاہوں اور آقاؤں کی بارگاہوں کو اپنی محرابیں بنائے ہوئے۔ مولانا دنیاوی غافل جباروں کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں
کہ دنیا دار اللہ کے ان کتوں یعنی بادشاہوں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن آفتاب حق کے انوار رکھنے والے لوگوں سے بالکل نہیں ڈرتے، جن کا وظیفہ دن رات رب الاعلیٰ ہے، لیکن ان گمراہوں کا وظیفہ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ رب ادنا۔ ان اشعار کا آخری سبق جو مولانا ہمیں دیتے نظر آتے ہیں وہ اس شعر میں ہے، حاصلی آمند کے بد کن اے کریم، بالئیما تا نہند گردن لئیم۔ یعنی فرماتے ہیں کہ حاصل کلام بات یہی ہے کہ کمینوں کے ساتھ تم بھی برائی ضرور کرو تاکہ کمینے لوگ اطاعت پر مجبور ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ بنوایا تھا تاکہ جبار لوگ سر نیچے کر کے آئیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوزخ اسی لیے بنایا ہے تاکہ متکبرین کی اکڑ توڑیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ ہماری سزا کے لیے ہی تو بنایا ہے۔ اگر دنیا میں جزا و سزا کا تصور ختم ہو جائے تو انسانی معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو نہ ماننے والوں کا حجاب سوائے اللہ کے اور کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ مولانا ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بادشاہ اور اس کے غلام کا قصہ لکھتے ہیں، آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، در زمانے بود امیر از کرام، بود سنکر نامے اورا یا غلام۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑے لوگوں میں سے ایک حاکم تھا اور اس کا ایک غلام سنکر نام کا تھا۔ میر شد محتاج گرمابہ سحر، بانگ زد سنکر ہلا بردار سر۔ اللہ صبح حاکم کو حمام کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ پکارا سنکر خبردار اٹھ جا، تاس و ایزار و گلے ازالتون بگیر، تاب گرمابہ رویم از ناگزیر۔ کیا بولا حاکم؟ حاکم کہتا ہے کہ تسلا، تہبند اور ملتانی مٹی لے لو تاکہ ضرورت کی وجہ سے حمام جائیں۔ مسجد براہ بد و بانگ صلاح، آمد اندر گوش سنکر برملا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ راستے میں ایک مسجد تھی اور بلاوے کی آواز صاف طور پر سنکر کے کان میں آئی۔ بود سنکر سخت مولے در نماز، گفت اے امیر من اے بندہ نواز۔ سنکر نماز کا بہت شیدائی تھا، بولا اے میرے آقا اے بندہ پرور، تو بری دکان زمانے صبر کن، تا گزارم فرض و خانم لم یکن۔ کہنے لگا آپ اس دکان پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں تاکہ میں نماز ادا کر لوں اور لم یکن پڑھ لوں۔ رفت سنکر میر در دکان نشست، منتظر اربادہ پندار مست۔ سنکر تو چلا گیا اور آقا دکان پہ بیٹھ گیا منتظر ہو کر، اور فرماتے ہیں مولانا کہ وہ غرور کی شراب سے مست تھا آقا جو ہے۔ میر از بہرے دلے آن زندہ جاں، کرد یک ساتھ توقف بر دکان۔ آقا نے اس زندہ روح کی خاطر تھوڑی دیر دکان پر توقف کیا، چوں امام و قوم بیرون آمدند، از نماز و وردہا فارغ شدند۔ فرماتے ہیں کہ جب امام اور لوگ باہر آئے تو وہ سب یقیناً نماز اور وظیفوں سے فارغ ہو کر ہی آئے تھے۔ سنکر آنجا ماند تا نزدیک چاشت، میر سنکر را زمانے چشم داشت۔ فرماتے ہیں کہ سنکر چاش تک باہر نہ نکلا اور آقا اس وقت تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ گفت اے سنکر چرا نہ آئی بیرون، گفت می نہ گزاردم اے زوفنوں۔ آقا نے آواز دی کہ اے سنکر وہ باہر کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ سنکر نے آواز دی کہ وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ صبر کن نک آمدم اے روشنی، نیستم غافل کہ در گوش منی۔ یعنی صبر کر اے روشنی، میں ابھی آیا، میں غافل نہیں ہوں، تو میرے کان میں بالی کی طرح ہے۔ ہفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد، تاکہ عاجز گشت از تے باش مرد۔ آقا نے 7 بار صبر کیا اور پھر آواز دی، حتیٰ کہ آقا اس کے ٹال مٹول سے عاجز آ گیا۔ پاسو خوش این بود می نہ گزاردم، تا بیرون آیم ہنوز اے محترم۔ ہر دفعہ غلام کا یہی جواب ہوتا تھا کہ اے محترم وہ مجھے نہیں چھوڑتا تاکہ میں باہر نکلوں۔ گفت آخر مسجد اندر کس نہ ماند، کیست وامی دارد آنجا کت نشاند۔ آقا بولا او بھائی مسجد میں تو کوئی بھی نہیں رہا، تجھے کس نے روک رکھا ہے اور وہاں تجھے کس نے بٹھا دیا ہے؟
گفت آن کے بستہ استت از بروں بستہ است او ہم مرا از اندروں. غلام کہنے لگا کہ وہی جس نے تجھے باہر باندھ دیا ہے نا اس نے مجھے اندر باندھ دیا ہے. آن کے نہ گزارت ترا کہ آئی دروں می نہ بے گزارت مرا کہ آیم بیروں. اس نے مزید کہا کہ جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو مسجد کے اندر آئے وہ مجھے باہر جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہا تاکہ میں باہر چلا جاؤں. اب مولانا ہمیں یہ راز سمجھاتے ہیں کہ منکرین انبیاء اولیاء کی عقیدت کے دائرے میں آخر داخل کیوں نہیں ہوتے. مولانا لکھتے ہیں ماہیاں را بحر نہ گزارت بیروں ہاکیاں را بحر نہ گزارت دروں. فرماتے ہیں کہ سمندر مچھلیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا اور خشکی کے جانوروں کو اندر نہیں آنے دیتا. آگے لکھتے ہیں اصل ماہی از آب و حیوان از گلست ہیلا و تدبیر اینجا باطل است. مولانا فرماتے ہیں کہ مچھلی کی اصل پانی سے ہے اور حیوان کی اصل مٹی سے ہے. اس جگہ فرماتے ہیں کوئی ہیلا اور تدبیر کرنا بیکار ہے. کفل زفتست و کشائندہ خدا دست در تسلیم زن و اندر رضا. مولانا فرماتے ہیں کہ خواص کی پہچان والا کفل فرماتے ہیں بہت بھاری ہے اور خدا کے سوا یہ کوئی کھول ہی نہیں سکتا. بس تسلیم اور رضا میں ہاتھ ڈال دعائیں کر. آنچ یعقوب از رخ یوسف چشید. کیا ہی خوبصورت کلام ہے. و آنچ او از بوئے او اندر کشید. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے چہرے سے چکھا اور جو کچھ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے اپنے فرماتے ہیں باطن میں حاصل کیا. و آنچے در وے بود اندر وے دید خاصے او بود با اخواں کے رسید. مولانا فرماتے ہیں کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کے اندر تھا وہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور فرماتے ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی ہی خصوصیت تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ سب کچھ کہاں حاصل تھا. این از عشقش خیش در چاہمی کند و آ بکین از بحر او چاہمی کند. مولانا فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے عشق سے اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہے تھے اور ادھر بھائی کینہ پروری سے یوسف کے لیے کنواں کھود رہے تھے. سفرائے او پیش این از نا تہیست پیش یعقوب بست پر کہ او مشتہیست. مولانا فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا دسترخوان ان کے بھائیوں کے لیے روٹی سے خالی تھا لیکن فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھرا ہوا تھا اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتے تھے خواہش مند تھے ان کے. آگے فرماتے ہیں عشق باشد لوت پوتے جہاں جو عزیرو ایست قوت جہاں. مولانا فرماتے ہیں کہ عشق جانوں کے لیے قسم قسم کا کھانا ہے اس لیے بھوک روحوں کی غذا ہے. جو یوسف بود مر یعقوب را بوئے نانش می رسید از دور جا. بہت ہی اعلیٰ مزے کا کلام ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھوک تھی ان کو ان کی روٹی کی خوشبو دور سے ہی پہنچ رہی تھی. آنکھ بستد پیرہن را میشتافت بوئے پیرہان یوسف می نیافت. مولانا فرماتے ہیں کہ جس نے یوسف علیہ السلام کا پیرہن حاصل کیا وہ دوڑ رہا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ آنکھ صد فرسنگ ازاں بود او چونکہ یعقوب بود می بوید بو. مولانا فرماتے ہیں اور وہ جو اس جانب سے سینکڑوں میل دور تھے فرماتے ہیں وہ چونکہ یعقوب علیہ السلام تھے تو فرماتے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھ رہے تھے. اب یہاں تو حضرت نے سارا راز ہی کھول دیا ہے. مولانا فرماتے ہیں اے بسا عالم زدانش بے نصیب حافظ علمست آنکس نئے حبیب. مولانا فرماتے ہیں کہ بے شمار عالم ایسے ہیں جو اصل علم سے محروم اور بے نصیب ہیں. کیوں بھئی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ علم کے حافظ تو ہیں فرماتے ہیں کسی محبوب کے حافظ نہیں ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے محبت نہیں کرتے. اس میں کچھ اشعار اور بھی ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم انہی پہ اکتفا کریں گے. آئیے اس حصے کے کلاموں پہ ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں. مولانا نے حاکم اور اس کے غلام کا قصہ سنا کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بعض لوگوں کا حجاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کی عقل اور سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے, حجاب خاک توڑیں گے اپنا. مولانا نے حاکم کی مثال دی جو مسجد کے اندر نہیں جاتا تھا
پہلے بھی نہیں جاتا تھا اور اب صبح سے لے کے چاشت کا وقت ہو گیا پھر بھی نہیں گیا، باہر سے یہ آوازیں دے رہا تھا، اندر نہیں جاتا۔ اس لیے غلام نے کہا تھا کہ مجھے وہ باہر نہیں نکلنے دے رہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اس حجاب کو مولانا مزید واضح فرماتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے چکھا اور جو کچھ انہوں نے ان کی خوشبو سے اپنے باطن میں حاصل کیا، فرماتے ہیں وہ صرف یعقوب علیہ السلام ہی کی خصوصیت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نہ تو ان کے چہرے کے انوار دیکھتے اور نہ ہی ان کے پاک باطن کی خوشبو پاتے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے عشق میں اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہے تھے اور دوسری طرف بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے کنواں کھود رہے تھے۔ پھر ایک اور مثال دی کہ جو یوسف علیہ السلام کا پیرہن مبارک لے کے یعقوب علیہ السلام کے لیے آ رہا تھا، وہ اس کی خوشبو بالکل محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام سینکڑوں میلوں دور سے اس پیراہن کی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ یہ واقعہ سورہ یوسف کی آیت 95 کا مضمون ہے کہ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ لیکن بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی پاک باطن کی خوشبو پانا بڑے ہی کرم کی بات ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نہیں آتی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کا راز ظاہر فرما دیں کسی بھی بندے پہ تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بڑے ہی کرم کی بات ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔